अलैकुम। अम्मा बहुत बुरी तरह रो रही थी। फर्श पर हाथ रखे, सर थामे बहुत बुरी तरह रो रही थी और मैं घबरा कर अम्मा से पूछ रही थी, अम्मा क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। पहला ख्याल मुझे अपने बड़े मामू का आया, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से सख्त बीमार थे। मुझे लगा कि शायद बड़े मामू को कुछ हो गया है, इसीलिए मैंने अम्मा को दिलासा दिया और कहा कि अम्मा आखिर बताएं तो सही, क्या बड़े मामू को कुछ हुआ है? अम्मा ने नज़र मार कर मुझे देखा और कहने लगी, मेरी दुनिया ही लुट गई है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी तो गोद ही उजड़ गई, मेरी लाडली चली गई। मैंने अम्मा से कहा, हुआ क्या है अम्मा? क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? आखिर बताओ तो सही, माजरा क्या है? अम्मा की बातें मेरा दिल दहला रही थी। अम्मा की लाडली एक ही थी और वो मेरी जुड़वा बहन उज़्मा थी। वो बहुत खुश मिजाज लड़की थी, इसीलिए अम्मा उसे अपने बहुत करीब रखती थी और अपनी लाडली कहती थी। उज़्मा की आदत थी कि वो खुलकर कभी अपने दिल की बात किसी से नहीं कहती थी, मुझसे भी नहीं कहती थी, मुझसे भी राज में रखती थी, वरना उसके दिल में क्या है कोई समझ ही नहीं पाता था। और जो खबर मुझे अम्मा ने सुनाई, वो सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकली थी। अम्मा कहने लगी थी कि उज़्मा इस दुनिया में नहीं रही, वो हमें छोड़कर चली गई है, मेरी बच्ची चली गई है। भरी जवानी में ही वो कैसे जा सकती है? इस बुढ़ापे में वो हमें ये दुख दिखा गई है। ये सुनना था कि मैंने अम्मा को बुरी तरह झंझोड़ दिया और कहा कि अम्मा, खुदा का खौफ करें, शाम को ही मेरी उज़्मा से बात हुई है, वो अच्छी भली है। क्या तुम्हें कोई वहम हुआ है अम्मा, या कोई ख्वाब देखा है? अम्मा कहने लगी, उसके ससुराल से मुझे फोन आया था। उसकी सास ने मुझे ये खबर सुनाई है कि वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। उसने खुद को पंखे से टांगा है। तुम बताओ, क्या शाम में उसने तुमसे कुछ ऐसी वैसी बात की थी? क्या उसने तुम्हें बताया था कि वो खुदकुशी करने वाली है? क्या वो किसी परेशानी में थी? अम्मा मुझे सवालिया नजरों से देख रही थी, जबकि मैं सख्ती के आलम में बैठी थी। नहीं अम्मा, उज़्मा ने तो मुझे ऐसी वैसी कोई बात नहीं की और ना मुझे कुछ बताया, ये मुमकिन ही नहीं है। शाम को ही तो उसने कहा था कि वो जल्द ही घर आ जाएगी। हो सकता है उसकी सास का दिमाग खराब हो गया हो। ये ससुराल वाले तो बेतुकी ही बातें करते हैं। आप रोना बंद करें, मैं अभी अवैस को फोन करती हूँ और पता करती हूँ कि उज़्मा कहाँ है। कि उनकी अम्मा ऐसी बेफजूल बातें क्यों कर रही हैं? शर्म नहीं आती एक जवान लड़की की मौत की अफवाह फैलाते हुए? मैंने अम्मा को दिलासा देकर खामोश कर दिया। मुश्किल से अम्मा की सिसकियां बंद हुई थी। मैं अपना फ़ोन लेने के लिए अपने कमरे में जा ही रही थी कि अब्बा निढाल कदमों से घर में दाखिल हुए। कहने लगे, जुलेखा बेगम, कब तक यूं बैठी रहोगी? खबर तो तुम्हें भी मिल ही गई होगी ना? फिर चलने की जल्दी जल्दी तैयारी पकड़ो। अब्बा के झुके हुए कंधे बता रहे थे कि अब्बा को भी उज़्मा के बारे में इत्तला मिल गई है। मैंने अब्बा के आगे खड़े होकर सवाल किया, अब्बा ये कैसे हो सकता है? शाम को ही तो मेरी उज़्मा से बात हुई है, वो बहुत अच्छी थी, बिल्कुल ठीक थी, यकीनन किसी को गलतफहमी हुई है। अब्बा मुझसे नजरें चुराई और कहने लगे, अब तो ये हमें वहां जाकर ही पता चलेगा ना बेटा। मैं इनकार में सर हिलाती 2 कदम पीछे हटी। मेरा दिल किसी सूरत में मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि मेरी जुड़वा बहन उज़्मा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा चुकी है। ये कैसे मुमकिन था? शाम को ही तो मेरी उससे बात हुई थी। वो बहुत अच्छी थी, बिल्कुल ठीक थी, कह रही थी कि 2-4 दिन में हमारे घर आएगी, मुझसे कोई बात करनी है उसको। कहने लगी, बहुत दिन हुए हैं तुमसे ठीक तरह से मेरी बातचीत नहीं हुई है, मैं घर आऊंगी और तुम्हें कुछ बताऊंगी। मैंने कहा, अभी फोन पर बता दो। कहने लगी, नहीं, फुर्सत से बात करूंगी मैं तुमसे।
پھر میں نے مغرب کی اذان کا کہہ کر موبائل فون بند کر دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میری اپنی ہی بہن سے آخری ملاقات ہوگی، ورنہ میں شاید کبھی فون بند ہی نہ کرتی۔ میرا دل تو ابھی بھی اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا کہ میری بہن اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میں نے ابا اماں کے ساتھ رکشہ لیا اور جب بہن کی سسرال پہنچی تو بہت بھیڑ لگی تھی۔ آس پڑوس کے لوگ بہت باتیں بنا رہے تھے، کوئی جوان موت کے افسوس کر رہا تھا اور کوئی یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ عظمیٰ کے ساتھ اچانک کیا ہوا ہے۔ ابھی میں لوگوں کی بھیڑ کو ہٹا ہی رہی تھی کہ پولیس والوں کو دیکھ کر میں چونک گئی اور پھر پتہ چلا کہ میری بہن نے خود کو پنکھے سے لٹکا لیا تھا۔ اس نے خودکشی کی تھی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کی خودکشی کا سن کر تو مجھ پر نئی قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ میں وہیں چیخنے لگی، چلانے لگی، اس کی سسرال والوں کو برا بھلا کہنے لگی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ خودکشی ہی کر لے؟ اس سے تو کوئی پریشانی بھی نہیں تھی نا، کوئی تکلیف، کوئی اذیت نہیں تھی۔ وہ تو کبھی کبھی اپنے شوہر کی اس قدر تعریف کرتی تھی کہ میں حیران رہ جاتی تھی، پھر آخر وہ خودکشی کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے اس کی ساس کو بد دعائیں دینا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے مجھے خاموش کروایا، کچھ میرے ماں باپ نے۔ سب کہنے لگے کہ ایسی باتیں نہ کرو، جانے والی تکلیف میں ہوگی۔ پولیس والوں نے اسے خودکشی ڈکلیئر کیا تھا اور پھر میری بہن کی تکفین ہو گئی۔ اس کا 4 مہینے کا بچہ میری گود میں آ گیا، اسے میں نے سینے سے لگایا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس میں سے مجھے عظمیٰ کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہم دونوں بہنیں ایک ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی، ایک ساتھ ہی بڑی ہوئی، ایک ساتھ ہی اسکول گئی تھی۔ جب شادی کا وقت آیا تو ابا کو عظمیٰ کے لیے ایک اچھا لڑکا مل گیا اور میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، اسی لیے ابا نے کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ عظمیٰ کو پڑھائی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، اس کا انٹر کا رزلٹ بھی بہت خراب آیا تھا، اسی لیے ابا نے اسے مزید آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دی اور اسے رخصت کر دیا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا کا کہنا تھا کہ جب پڑھائی نہیں کرنی، کوئی کام نہیں کرنا، تو پھر رخصت ہو کر اپنے گھر چلے جانے چاہیے۔ ویسے بھی وہ 2 بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ کرنے کے بالکل خلاف تھے، اسی لیے ابا نے عظمیٰ کو اپنے گھر سے رخصت کر دیا اور پھر میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے۔ لیکن کون جانتا تھا کہ 1.5 سال کی شادی شدہ زندگی کے بعد عظمیٰ ایک دن خاموشی کے ساتھ اس دنیا سے چلی جائے گی۔ اس کی تدفین کیا ہوئی، سب کوئی دنیا ہی ویران ہو گئی۔ اماں کو چپ کا دورہ لگ گیا تھا، ابا کے کندھے جھک گئے تھے اور میں تو اب بھی کبھی کبھی بے یقینی سے عظمیٰ کو آوازیں دینے لگی تھی۔ 4 مہینے کے بچے کو چھوڑ کر وہ پنکھے کے ساتھ کیسے لٹک گئی تھی؟ نہ جانے وہ کون سی بات تھی جو وہ مجھ سے کرنا چاہتی تھی اور کچھ بتانا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں کیا تھا؟ کاش وہ اس دن فون پر ہی مجھے بتا دیتی کہ وہ کون سی پریشانی میں ہے تو میں اس کی مدد کرتی۔ عظمیٰ کا چھوٹا سا ننھا سا بیٹا اپنی ماں کے بغیر تڑپنے لگا۔ 4 مہینے کا بچہ تھا، ماں کے دودھ کے بغیر رہنا بھی بہت مشکل تھا۔ میں نے اس کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی تھی۔ 3-4 دن تو میں نے اسے سنبھالا تھا اور پھر اویس جیجو ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے کہ میں اب اس کے بغیر اکیلا تنہا نہیں رہ سکتا، تم زین کو میرے حوالے کر دو۔ وہ اپنا بچہ واپس لینے کے لیے آئے تھے، لیکن میں نے زین کو اپنے سینے سے لگا لیا اور صاف انکار کر دیا کہ میں زین کو نہیں دے سکتی ہوں، وہ میری بہن کی آخری نشانی ہے، بغیر ماں کے وہ آپ کے ساتھ کیسے رہے گا؟ یہاں تو میں اس کی ماں بنی ہوئی تھی۔ کافی دیر وہ مجھے سمجھاتے رہے، لیکن جب میں نہ مانی تو وہ خاموش ہو گئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ 2 دن بعد وہ پھر ہمارے گھر آئے۔ زین کے بغیر گزارا ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ بیوی کو وہ کھو چکے تھے، اب بچے کو وہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ جب میں نے دوبارہ انہیں بچہ دینے سے انکار کر دیا تو میری ماں مجھے سمجھانے لگی کہ اویس زین کا باپ ہے اور اس پر حق رکھتا ہے،
تم اویس کی مرضی کے بغیر زین کو نہیں رکھ سکتی ہو؟ میں نے ایک نظر اویس جیجو پر ڈالی اور کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں بھی زین کے ساتھ ہی جاؤں گی، میں وہاں اس کا خیال رکھوں گی۔ میری بات سن کر اماں کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی، تم وہاں کیسے جا سکتی ہو؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے بیٹی کو اٹھا کر غیروں کے گھر پر چھوڑ دیا ہے؟ پہلے وہ تمہاری بہن کا سسرال تھا، لیکن اب تو تمہاری بہن بھی وہاں نہیں ہے۔ میں نے اپنا سر جھکایا اور کہنے لگی، میں زین کی خاطر اویس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ بھلے ہی مجھے بیوی کا درجہ دے یا نہ دے، لیکن میں زین کی ماں بننا چاہتی ہوں، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میں زین کے ساتھ رہوں۔ عظمیٰ کی جو کمی اس کی زندگی میں آ گئی ہے اسے صرف میں ہی پورا کر سکتی ہوں۔ آج نہیں تو کل اویس کسی سے تو شادی کریں گے نا، وہ عورت پتہ نہیں ہمارے زین کو ماں کی طرح پیار دے گی یا نہیں۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ زین کی زندگی میں کوئی دوسری عورت ماں بن کر آئے ہی نہیں، میں اسے سوتیلی ماں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ زین میری عظمیٰ کی آخری نشانی ہے، میں مرتے دم تک اس کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے زین کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے بیٹھ گئی تھی اور رونے لگی تھی۔ میرا اسے اویس کو دینے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر تک میری ماں خاموشی سے میرے ساتھ رہی اور مجھے دیکھتی رہی، اور ان کو میرے سے یہ امید بھی نہیں تھی، اور میں وہاں بیٹھی رہی اور اویس بھائی بھی مجھے حیرت سے تکتے رہے تھے۔ کہنے لگے، تم جذباتی ہو کر اپنا یہ فیصلہ کر رہی ہو، تم کنواری لڑکی ہو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ میری ساری محبتیں عظمیٰ کے نام تھی، اس کی جگہ میں کسی اور کو نہیں دینا چاہتا، اور میرے لیے آسان بھی نہیں ہے۔ تم خود کو زین کی خاطر قربان نہ کرو، میں خود زین کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں۔ اگر تمہیں سوتیلی ماں کا خوف ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ لیکن میں نے ضد باندھ لی تھی کہ میں کسی صورت میں زین کو نہیں چھوڑوں گی، اور پھر میرے گھر والوں نے خود اویس سے بات کی اور ہم دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا۔ بہن کو مر کر 40 دن ہی ہوئے تھے کہ میں نے اویس کی زندگی میں اس کی جگہ لے لی اور ان کی بیوی بن کر ان کے گھر پہنچ گئی۔ مجھے اویس سے کوئی مطلب نہیں تھا، میں سچ میں زین کے لیے آئی تھی۔ مجھے اپنے بھانجے سے بہت محبت تھی، اس میں میری بہن کی مجھے جھلک نظر آتی تھی، میری بہن کی خوشبو آتی تھی، میں اس خوشبو کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں زین کی ماں کا کردار ادا کرنا چاہتی تھی اور میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہو چکی تھی۔ لیکن جب میں دلہن بن کر اسی کمرے میں پہنچی جو کمرہ عظمیٰ اور اویس کا تھا، تو میرے دل پر آرے چلنے لگے۔ میری بہن نے اسی کمرے میں خود کو پنکھے کے ساتھ لٹکایا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس نے اپنی شادی کے 1.5 سال یہاں گزارے تھے۔ میری بہن کا بولنا، اٹھنا، اپنے شوہر کی تعریف کرنا اور میرے بھانجے کی پیدائش پر اس کی خوشی، میں یہ سب کیسے بھول سکتی تھی؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ زین میری گود میں تھا، میں نے اسے اپنے سینے میں بھیج لیا تھا اور میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے مجرموں کو کسی بھی صورت سکون کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ شادی کی رات میرا شوہر کمرے میں آیا اور میں نے اس سے کوئی توقع وابستہ نہیں کی، لیکن اویس نے مجھے منہ دکھائی کا تحفہ بھی دیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ میرا بہت خیال رکھیں گے۔ وہ اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پہ جا کر لیٹ گئے تھے، جو اس بات کا واضح اشارہ کر رہے تھے کہ وہ مجھے عظمیٰ کی جگہ نہیں دے سکتے، اور میں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا تھا۔ یہ ایک نارمل شادی تو نہیں تھی، لیکن بہت ساری چیزیں بالکل نارمل تھی۔ ہم دونوں ذہن سے ایک جیسا ہی پیار کرتے تھے اور اس کے لیے ایک دوسرے سے اچھی طرح ہم دونوں بات بھی کرتے تھے۔ زین کی کوئی چیز خریدنی ہوتی تو ہم میاں بیوی کی طرح دونوں مارکیٹ جاتے اور زین کے لیے شاپنگ بھی کر کے لاتے۔
زین وہ کڑی تھا جس نے ہم دونوں کو پورا نہیں لیکن آدھا تو جوڑ ہی دیا تھا نا۔ ہم دونوں زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ پڑھ رہے تھے، لیکن جہاں میں اپنی ساس کو دیکھتی میرا دل اور دماغ غصے سے کانپ اٹھتا۔ مجھے اپنی بہن کی خودکشی والی بات پر ہرگز بھی یقین نہیں تھا، بلکہ مجھے تو اس بات پر 100% یقین تھا کہ میری بہن کے مرنے کے پیچھے اس کی ساس کا ہاتھ ہے۔ کوئی بھی لڑکی ایسے ہی اچانک کیسے خودکشی کر سکتی ہے جبکہ اس کو زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اویس کی نوکری بھی بہت اچھی تھی، گھر بھی بہت اچھا تھا، کام کرنے والے ملازم بھی گھر پہ موجود تھے، دونوں میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش نظر آتے تھے۔ تو پھر میری بہن خودکشی کیوں کر لے گی اور کیسے کر سکتی ہے؟ اس کی موت کے پیچھے جو سوال تھا وہ مجھے بہت زیادہ چبھتا تھا، لیکن اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے کوئی نہیں نظر آتا تھا۔ میں کبھی اویس سے اپنی بہن کے بارے میں بات کرتی تو وہ مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیتے تھے، کہتے کہ عظمیٰ کا ذکر نہ کیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں ماضی کے تلخ لمحات کو بھول نہیں سکتا۔ عظمیٰ کی خودکشی نے مجھے بھی بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اکثر عظمیٰ کے ذکر پر ان کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے۔ میں نے کئی بار یہ سوچنے کی کوشش کی تھی کہ آخر میری بہن نے جان لی ہے تو کیوں لی ہے؟ آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اسے میری اپنی جان لینی پڑی؟ لیکن اس کا سوال مجھے کبھی نہ ملا۔ البتہ میں نے غصے اور نفرت سے اپنی ساس کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ میں اکثر باتوں میں انہیں تانے مارتی تھی، عظمیٰ کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتی تھی۔ وہ بیمار ہو کر بستر پر لگی تو میں نے ان کا بالکل بھی خیال نہیں کیا، نہ وقت پر کھانا دیتی، نہ دوائیں دیتی، بلکہ ان کے حق میں یہ بد دعا کرتی کہ جس طرح میری بہن تڑپ کر مری ہے ویسے ہی وہ بھی مر جائیں۔ میرے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ میں نے یہ سنا تھا کہ اکثر بہوئیں ساس کی وجہ سے مشکل کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ ساسیں ہی ہوتی ہیں جو بہوؤں کی زندگی کو مشکل اور دردناک بناتی ہیں، اور بس انہی باتوں کی وجہ سے میں اپنی ساس کو ولن ماننے لگی تھی، مجرم ماننے لگی تھی۔ نہ ہی مجھے خودکشی کی وجہ معلوم تھی اور نہ ہی میرے پاس اس بات کا ثبوت تھا کہ میری بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کی ساس نے کیا۔ لیکن ساس کے نام پہ جو نفرت کا بیج معاشرے میں بویا گیا ہے وہی میرے اندر بڑھ چکا تھا، اور اسی لیے میں نے اس کی ساس کو مجرم مان لیا تھا۔ لیکن جب حقیقت کا آئینہ میرے سامنے آیا تو میرا اپنا ہی عکس دھندلا ہونے لگا، کیونکہ حقیقت اس قدر بھیانک تھی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میری اور اویس کی شادی کو 6 مہینے ہو گئے تھے۔ زین تقریباً سال کا ہونے والا تھا۔ وہ جیسے بڑا ہو رہا تھا ویسے ہی اس کے تنگ کرنے میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دن بھر تو ستاتا ہی تھا، رات کو بھی وہ مجھے خوب پریشان کرنے لگا تھا۔ اب تو وہ مجھے ایسے ہی بہت زیادہ پریشان کرتا تھا۔ اس کے سوتے ہی میں نے سوچا تھا کہ میں اس کی فیڈر واش کر دیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ اٹھ جائے۔ اویس بھی نہ جانے کہاں تھے۔ میں فیڈر واش کرنے کے لیے باورچی خانے کی طرف جانے لگی تو مجھے اپنی ساس کے کمرے کی بتی جلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تھی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ اتنی رات گئے وہ کیوں جاگ رہی ہیں۔ اویس رات کو 11 بجے روز دوائی دے کر ان کے کمرے کی لائٹ آف کر دیتے تھے، اور پھر ان کے کمرے کی آج لائٹ کیوں آن تھی؟ میرا خیال تھا کہ اویس باہر دوستوں سے ملنے گئے ہوں گے اور ساس کمرے میں اکیلی تھی، لیکن وہ لائٹ جلا کر کیا کر رہی تھی؟ اسی تجسس میں میں آگے بڑھی تو وہاں سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ بے ارادہ ہی میرے قدم دروازے کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اندر سے میرے شوہر اویس اور ان کی ماں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ چند لمحوں میں ہی میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہی عظمیٰ کے موت کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔
आवाज़ कह रहे थे उज़मा के मौत के बारे में ज़मज़म को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चला तो वो शायद ज़ैन को वो तवज्जो और मोहब्बत नहीं दे पाएगी जो अभी दे रही है। जबकि दूसरी तरफ ज़ैन की माँ कह रही थी कि हम कब तक ये बातें छुपा सकते हैं, आज नहीं तो कल उज़मा की मौत के बारे में ज़मज़म को पता चल ही जाएगा ना। मुझे बस इस बात का अफ़सोस होता है कि वो लड़की सच जाने बगैर ही मुझे कातिल समझने लगी है, मेरे साथ बुरा सलूक करती है। उसे लगता है कि मैंने उसकी बहन को मारा है। जिस दिन उसे हकीकत पता चलेगी ना जाने क्या होगा। अवैस कहने लगे, अम्मा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी आप कुछ ना कहिए। वो ज़ैन को लेकर बहुत ही ज़्यादा हसास है। ऐसा ना हो कि उज़मा की मौत की वजह जानने के बाद वो ज़ैन से ही दूर हो जाए। अवैस की बात सुनकर मैं खुद को मज़ीद उस दरवाज़े पर रोक ना पाई और मैं अंदर दाखिल हो गई। मुझे यूं अचानक आता देखकर दोनों बिल्कुल चुप हो गए। मैंने सोचा था कि अंदर जाकर सीधा पूछूंगी कि उज़मा की मौत के पीछे क्या वजह थी, लेकिन फिर अवैस के चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरी तो हिम्मत ही ख़त्म हो गई थी। मैंने कुछ ना कहा। अवैस मुझसे पूछने लगे, खैरियत तो है? इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? मैंने कहा कि मैं फीडर वॉश करने के लिए निकली थी, लाइट को ऑन देखा तो मैं यहाँ आ गई। वो कहने लगे कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं इनके पास कुछ देर के लिए आ गया था। तुम जाकर सो जाओ, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगा। मेरा दिल बुरी तरह तड़प रहा था, किसी तूफान की तरह आग लग रही थी मेरे सीने में। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे ये नहीं पता था कि उन दोनों माँ बेटे के बीच कौन सी बात चल रही थी जिसे वो छुपाने पर मजबूर हो रहे थे। कुछ देर बाद अवैस कमरे में आए तो मुझे गुमसुम देख कर पूछने लगे, क्या हुआ? और फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो घबरा गए, उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। ये पहली बार था जब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आए थे। मुझे रोता देखकर वो तो बहुत ही बेचैन हो गए थे। कहने लगे, ज़मज़म क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैंने उन्हें बताया कि मैंने उनकी और उनकी माँ की सारी बातें सुन ली है और अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि उज़मा ने खुदकुशी क्यों की थी। उसने सच में खुदकुशी की थी या फिर किसी ने उसको मारने पर मजबूर कर दिया? कितनी देर तक वो मेरे सवालों पर अपना सर झुकाए बैठे रहे थे और फिर उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया था जो मेरे लिए बिल्कुल गैर मुतवक्किल था। उज़मा ने खुदकुशी तो की थी, लेकिन उसके पीछे जो वजह थी वो सुनकर मैं बेयकीनी से अवैस का चेहरा देखने लगी, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई थी। वो रोते हुए कहने लगे कि मैं ऐसी कोई बात दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता हूँ जिसकी वजह से उज़मा की इज्जत पर कोई आंच आए, लेकिन यही बात सच है कि उज़मा ने खुदकुशी किसी और वजह से नहीं बल्कि इसलिए की थी क्योंकि उसने मेरे साथ बेवफाई की थी। मुझसे शादी से पहले उसके किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा था जिसने उज़मा को शादी का झांसा तो किया था, लेकिन शादी करने के लिए उसने रिश्ता नहीं भेजा था। मेरी और उज़मा की शादी हो गई तो उसका रवैया मेरे साथ कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि उसको किसी चीज़ की कमी ना होने दो, लेकिन वो छुप छुप कर उस लड़के से मुलाकातें करने लगी। इस बारे में मुझे और अम्मा को मालूम था। मैंने कई बार उज़मा को समझाने की कोशिश की थी कि अब तुम मेरे निकाह में हो, तुम मेरी बीवी हो, लेकिन उसने मेरी कोई बात ना मानी और फिर हमारे बीच ज़ैन आ गया। कभी कभी तो मैं चाहता था कि मैं उज़मा को छोड़ दूं, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता था। मैं उसे सीधे रास्ते पे लाना चाहता था, लेकिन न जाने उस लड़के की बातों में ऐसा क्या था। उज़मा ने चंद दिनों पहले मुझसे कह दिया था कि वो छोड़कर उस लड़के के पास चली जाएगी। उसे उस लड़के से बहुत मोहब्बत है, उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है। मैंने उज़मा को बहुत समझाना चाहा, लेकिन वो ना मानी। उसका फ़ोन पर
اس لڑکے کے ساتھ رابطہ تھا اور میں خاموشی سے صحیح وقت آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اور پھر ایک دن عظمیٰ بہت زیادہ ہی مجھے بے چین نظر آنے لگی۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا اسے چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ وہ بہت زیادہ دکھی تھی، لیکن میں نے پھر اسے سمجھایا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کے غلطی پر بھی اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ ہر دن پچھتانے لگی۔ کبھی کبھی وہ مجھے کہتی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں اسے شرمندگی میں دھکیلنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا میں دھیان بھٹکا دیتا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اور اس نے آخر کار خودکشی کر لی اور ساتھ میرے نام ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ آج اس لڑکے کی شادی ہے جس وجہ سے میں برداشت نہیں کر پا رہی ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور میں بہت تڑپ رہی ہوں۔ جب بھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے اسے اپنے دھوکے پر بہت پچھتاوا ہوتا ہے اور شرمندگی بھی۔ میں اس شرمندگی کے ساتھ مزید جینا نہیں چاہتی، اس لیے خود میں اپنی جان دینے جا رہی ہوں۔ میں اس خط کو اپنی الماری میں چھپا چکا ہوں اور خاموشی کے ساتھ اپنی زبان پر تالا لگا چکا ہوں۔ میری ماں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، کیونکہ ہم عظمیٰ کے کردار کے بارے میں لوگوں کے سامنے اب کسی قسم کی بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی ہے، پھر میں کیسے اس کا عزت کا بھرم نہ رکھتا۔ اس لیے میں نے تمہیں بھی کبھی کچھ نہیں بتایا، لیکن تم مجھے اور میری ماں کو شاید اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتی ہو، جبکہ وہ کسی ایسے لڑکے کے عشق میں مبتلا تھی جو اس کے بالکل بھی قابل نہیں تھا۔ اگر مجھے عظمیٰ سے اتنی محبت نہ ہوتی تو شاید میں شادی کے کچھ عرصے بعد اسے طلاق دے دیتا، لیکن میں نے اس کی آخری سانس تک اس کے ساتھ نبھانے کی کوشش کی ہے۔ سارا سچ بتا کر میرے شوہر نے مجھے عظمیٰ کا خط بھی پکڑا دیا تھا اور خود پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں عظمیٰ کی ہینڈ رائٹنگ کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ مجھے یہ جاننے میں ایک لمحہ بھی دیری نہ لگی کہ یہ ہینڈ رائٹنگ عظمیٰ کی ہی تھی، اور مجھے افسوس ہو رہا تھا اور حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ ہم دونوں تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو اس نے اتنی بڑی بات مجھ سے آخر کیسے چھپا دی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی ہر بات جانتی تھی، لیکن اس لڑکے کے بارے میں اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بولا تھا، کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ ایک خاموش مزاج لڑکی تھی جس نے اپنی محبت کو اپنے سینے میں ہی دفن کر رکھا تھا، لیکن آج مجھے اس بات پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ کاش کہ وہ کھل کر بات کر پاتی، اپنی محبت کے بارے میں مجھ سے بات کرتی، اپنی زندگی کے مسائل وہ مجھ سے شیئر کرتی، تو آج وہ اتنی خاموشی سے اس دنیا سے نہ جاتی، ایسے نامرد کے ہاتھوں دھوکہ نہ کھاتی، جس کے چلے جانے کے بعد کتنی ہی زندگیاں ویران ہو چکی تھی، خاص کر اس کی بیٹی کی زندگی۔ اس نے خودکشی کرنے سے پہلے ذہن کے بارے میں بھی کچھ نہیں سوچا، اور اسی بات پر مجھے بہت افسوس تھا۔ میں سب لڑکیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ کسی لڑکے کے چکر میں اپنی محبت کو پامال نہ کریں۔ اویس کو پا کر مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں اور عزت دینے والے انسان ہیں۔ عظمیٰ سے تو وہ دل سے محبت کرتے تھے، لیکن عظمیٰ نے نہ جانے انہیں چھوڑ کر کیوں ایسے فراڈی کا انتخاب کیا تھا۔ کیا محبت انسان کو اس قدر اندھا کر دیتی ہے؟ اس سوال کا جواب مجھے آپ لوگ دیں، اور ساتھ ہی مجھے آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ ہر ساس بری نہیں ہوتی۔ میری ساس نے تو عظمیٰ کی عزت کو بچانے کے لیے اتنے عرصے تک میرے سامنے بھی کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ میں ہی تھی جو انہیں برا بھلا کہتی تھی، ان کے خلاف اپنے دل میں بدگمانی پال کے بیٹھی تھی۔ جب مجھے سچ پتہ چلا تو میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ وہ بہت اچھے دل کی عورت تھی، انہوں نے مجھے معاف کر دیا، لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کیوں ہم نے اپنے معاشرے میں ساس جیسے لفظ کے خلاف اتنا زہر بھر دیا ہے کہ کوئی اچھی سوچ ہمارے ذہن میں آتی ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی غلطی ہو،
کچھ بھی ہو تو ہم سیدھا ساس پر ہی انگلی اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ سب کو میری آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔